बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम व सल्लु अलैहि। रमज़ानुल मुबारक का ख़ुसूसी प्रोग्राम तारीख़ इस्लाम की अज़ीम ख़वातीन में आपकी मेज़बान नाहिदा राजपूत। जैसा कि हम हर रोज़ किसी एक ऐसी अज़ीम ख़ातून पे बात करते हैं, किसी एक ऐसी पर्सनैलिटी पे बात करते हैं कि जो कि बिल्कुल कोई आम औरत नहीं है, वो कोई ख़ास औरत होती हैं और जिनकी खिदमात इतनी होती हैं कि मौरिख मजबूर हो गया उनका नाम तारीख़ इस्लाम के औराक़ में सुनहरी हरूफ लिखने के लिए। आज जिस अजीम हस्ती का हम तज़किरा करने जा रहे हैं नाजरीन, उनको लक़ब भी अल्लाह पाक की ज़ात देती है। वो आम खातून से उठकर फिर हमारे सरों का ताज उम्मुल मोमिनीन बन जाती हैं, जिनको तमाम मोमिनीन की माओं का लक़ब अल्लाह के हुजूर से मिलता है। वो फिर कोई आम ख़वातीन नहीं होती, ये इंतखाबे इलाही होती हैं, इंतखाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होती हैं। आज उम्महातुल मोमिनीन में से हम जिस अज़ीम उम्मुल मोमिनीन का तज़किरा करने जा रहे हैं, उम्मुल मोमिनीन सैयदा जुवेरिया बिन्ते हारिस रज़ी अल्लाह अन्हुमा, आपका ज़िक्र खैर करेंगे। आप वो अज़ीम ख़ातून हैं कि आपका जो असली नाम था वो बर्रा था, लेकिन जैसे ही आप दायरा इस्लाम में दाखिल हुई तो आपका नाम भी हमें दर मुस्तफ़ा से आता हुआ नज़र आता है। ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नाम जुवेरिया रखा। ये बहुत सी किताबों में ज़बर के साथ भी आया है और पेश के साथ भी आया है। बहुत से लोग आपको जवेरिया भी कहते हैं और जुवेरिया भी कहा जाता है। कबीला बनु मुस्तलक के सरदार हारिस बिन अबी दरार की बेटी थी। एक बहुत ही रॉयल फैमिली से आपका ताल्लुक़ था, लेकिन हमने देखा कि आपकी पर्सनैलिटी के अंदर इज्ज़ है, इनकिसारी है, ज़ुहद है, तकवा है, खशियत इलाही है। सबसे बढ़कर आपकी परहेज़गारी का क्या कहना। आप पूरी पूरी रात अल्लाह के हुजूर इबादत फरमाती थीं। आप कसरत के साथ रोज़े रखने वाली खातून थीं। आपकी पर्सनैलिटी पे मज़ीद भी बात होगी। आपकी शख्सियत के उन पहलुओं पे बात करने की कोशिश करेंगे जो कि आपने बहुत कम सुन रखे होंगे। हमेशा की तरह सच टीवी के पैनल पे हमारे पास बेहतरीन इस्लामिक स्कॉलर्स मौजूद हैं जो कि हमारी आज रहनुमाई फरमाएंगी और उम्मुल मोमिनीन सैयदा जुवेरिया सलामुल्लाह अलैहा की शख्सियत के बारे में हमें मज़ीद जो है हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमाएंगी। हमारी सबसे पहली जो मेहमान स्कॉलर हैं, PhD रिसर्च स्कॉलर हैं समीना यास्मीन साहिबा। समीना दरस व तदरीस के शोबे के साथ मुंसलिक हैं। समीना, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हमारी दूसरी मेहमान स्कॉलर हमारे बेशतर प्रोग्राम्स का हिस्सा बनती हैं, मुल्क पाकिस्तान की बेहतरीन स्कॉलर्स में आपका शुमार होता है, मोहतरमा राबिया मज़र साहिबा। राबिया, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। समीना, जब नाम आ जाता है उम्मुल मोमिनीन तो हम सरापाई अदब बन जाते हैं, जहाँ पे एक माँ का अदब इतना कि जन्नत उनके पाँव तले। तो ये तो उम्महातुल मोमिनीन हैं, तमाम मोमिनीन की माएँ। आप हमें बताएं सैयदा जुवेरिया का हसब नसब, आप कैसे दायरा इस्लाम में दाखिल हुई, फिर क्या क्या कुर्बानियाँ आपने दी दीन हक़ के साथ खड़े होने के लिए। आप हमारे नाज़रीन को सैयदा जुवेरिया का बैकग्राउंड बताएं प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। बहुत शुक्रिया, आपने इतने खूबसूरत प्रोग्राम का इतना खूबसूरत प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया और रमज़ानुल मुबारक की ये पुरनूर साआते। जी बिल्कुल, और हमें अल्लाह पाक ने चुना है इन अजीम हस्तियों का जिक्र करने के लिए, तो ये बहुत बड़ी सादत की बात है हमारे लिए। तो आज जिस अजीम हस्ती का हम तज़किरा करने जा रहे हैं और एज़ाज़ हासिल करने जा रहे हैं उनकी तज़किरा करने का, वो हैं उम्मुल मोमिनीन सैयदा जुवेरिया बिन्ते हारिस रज़ी अल्लाह अन्हा, जो कि कभी आपने जैसे ज़िक्र किया कि वो कबीला बनु मुस्तलक के सरदार हारिस बिन अबी दरार की बेटी थी। और इसी तरह से आपने जैसे ज़िक्र किया कि ये अल्लाह ताला के चुने हुए लोग होते हैं। तो जब हम उनकी उस कबीले में जो ज़िंदगी थी उसको जब हम देखते हैं तो हमें पता उनकी जो फितरत सलीमा का इजहार वहाँ पर ये होता है कि वो ख़ुद बयान करती हैं कि जब उनके, क्योंकि वो जिस कबीले में थी उनके वालिद ने वहाँ पे उनके कज़न के साथ उनकी शादी कर दी थी,
تو وہ ان کے جو والد تھے اور ان کے جو سابقہ شوہر تھے وہ اسلام کے شدید خلاف تھے، تو اور اسلام اور نبی رحمت کے خلاف اکثر وہ پلاننگ اور سازشیں کرتے رہتے تھے. تو وہ یہ فرماتی ہیں کہ میں اکثر دل میں کڑتی تھی اور مجھے بہت برا لگتا تھا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی مطلب کنفرم انفارمیشن نہیں ہے، جو ان کو قریش مکہ بتاتے ہیں یہ اسی طرح سے مطلب مان لیتے ہیں. تو وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے والد سے یہ تک کہا کہ آپ جا کے سنیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، آپ ان کی بات سنیں. تو یہ ان کا پس منظر تھا کہ ایک قبیلے میں رہتی تھی، حق شناسی تھی، اور مطلب چونکہ ان کے دل جو ہے شروع سے اللہ نے چن لیے تھے ایمان کے نور کے لیے، تو شروع سے وہ فطرت سلیمہ پہ قائم تھے. اس خواب کا ذکر کریں نا جو آپ نے خواب دیکھا تھا. اور وہ خواب بھی اس قبیلے کے اندر ہی ان کو وہ خواب اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ خواب دکھاتے ہیں کہ یثرب سے چاند نکلتا ہے جو ان کی طرف چلا آ رہا ہے اور وہ ان کی گود میں آ جاتا ہے. تو اس وقت بھی وہ جو تعبیر نکالتی ہیں وہ یہی تھی کہ ان کا نکاح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوگا، اور جب نکاح ہوتا ہے تو اس ٹائم پھر وہ اس خواب کو بتاتی ہیں کہ مجھے یہ خواب آیا تھا اور آج اس کی تعبیر جو ہے نا وہ سامنے آ گئی ہے. نہ صرف یثرب کا چاند بلکہ کل کائنات کا چاند، کل کائنات کا حسن آپ کی وہ آپ اس حجرہ مصطفیٰ کی جو ہیں وہ زینت بن گئی. رابعہ، ہم نے دیکھا کہ جو ام المومنین سیدہ جویریہ کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح تھا، اس میں بہت بڑی سیاسی مصلحت بھی تھی. بالکل آپ کی اور اس کی تصدیق خود حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے جویریہ سے بڑھ کر، ام المومنین ان سے بڑھ کر کسی کو بھی اپنے قبیلے کے لیے رحمت بن کر نہیں دیکھا. بتائیں ہمارے ناظرین کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے آج کے پروگرام میں ہمیں انوائٹ کیا. اور دیکھیں سیدہ جویریہ رضی تعالیٰ عنہا جو تھیں، ان کا نکاح جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا، سب سے پہلے تو وہ جنگ میں جو ہے وہ قیدی کے طور پر تشریف لے کر آئیں. اس کے بعد ان کو ثابت بن قیس کی ملکیت میں دیا گیا، لیکن انہوں نے اس چیز کو پسند نہیں کیا کیونکہ وہ ایک سردار کی بیٹی تھی کہ وہ جو ہے وہ کسی کی قید میں جائیں یا کسی کی کنیز بنے. تو انہوں نے 9 اوقیہ سونے کے بدلے ان کے ساتھ کتابت کر لی. اور پھر وہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فاتح ہیں اس جنگ کے، ان کے پاس تشریف لے کر آتی ہیں اور وہ جانتی ہیں کہ وہ رحمت للعالمین ہے. تو ان سے مدد جب مانگتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں یہ پسند نہیں کرتی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے وہ 9 اوقیہ جو سونا ہے اس کی رقم ادا کرتے ہیں اور پھر ان کو نکاح کی پیشکش کرتے ہیں. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے نکاح فرمائے ہیں ان میں جو ہے وہ ایک عظیم دینی حکمت جو ہے وہ پوشیدہ ہے. اور وہاں پوائنٹ کی طرف آپ نے ہماری توجہ دلائی. اور وہ جو خواتین تھیں وہ نہ صرف مبلغین بھی بنی، اساتذہ بھی بنی، بلکہ ان کے ذریعے بہت زیادہ جو لوگ تھے وہ اسلام کی طرف راغب ہوئے. اور پھر جب سیدہ جویریہ رضی تعالیٰ عنہا کا نکاح ہوتا ہے تو مسلمانوں کا آپ ادب اور احترام دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتے کی نسبت کی اس قدر کرتے ہیں کہ ان کے قبیلے کے کسی ایک فرد کو بھی غلام یا کنیز نہیں بناتے بلکہ 700 لوگوں کو آزاد کر دیتے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سسرال ہے. بالکل ایسے. تو یہ جو سسرال کی عزت ہے یہ بھی ہمیں سنت صحابہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، نظر آتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور پھر دیکھیں کہ صحابہ رضی تعالیٰ عنہ جو تھی ان میں اس نسبت کی کتنا زیادہ ادب تھا، احترام تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑنے والی ایک ایک چیز کی وہ اس قدر کرتے تھے. تو آج کے دور میں بھی ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب اور احترام کیسے کرنا ہے. بالکل صحیح. اچھا، ام المومنین سیدہ جویریہ سلام اللہ علیہا جو تھیں، آپ کی وجہ سے آپ کا جو قبیلہ تھا ان کو جو ہے وہ آزادی ملتی ہے اور وہ سارا ہم نے دیکھا، تو آپ کی خوشی کی انتہا کیا ہوگی؟ جی بے شک. سیدہ جویریہ جب تشریف لاتی ہیں اور جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن سلوک دیکھتی ہیں اور پھر نکاح ہوتا ہے اور پھر ان کا جب پورا قبیلہ اس حسن سلوک کو دیکھتا ہے، تو اب دیکھتی ہیں کہ قبیلے کے بیشتر لوگوں نے اسلام قبول کیا، جس میں ان کے والد کا بھی ذکر آتا ہے، ان کے بھائیوں کا بھی ذکر آتا ہے. تو یقیناً ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی ہوگی کہ جو والد پہلے اسلام کے خلاف تھے، اسلام کے خلاف پلاننگ کرتے تھے، اب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں. بالکل. سیدہ جویریہ ام المومنین سلام اللہ علیہا، آپ 5 ہجری میں مشرف با اسلام ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد میں آ گئیں، حجرہ مصطفیٰ کی ملکہ بن گئیں. مزید بھی آپ کی پرسنالٹی پہ بات ہوگی. ابھی چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی جانب.
جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ام المومنین سیدہ جویریہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت کے بارے میں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سیدہ جویریہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت کے ان پہلوؤں پہ بات کریں کہ جس سے ہمیں سبق بھی ملے, ہمارے ایمان کو بھی تقویت ملے, ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایسی حاضری لگے کہ ہمارا ایمان مزید تازہ ہو جائے. ایک واقعے کی طرف تاریخ جو ہے وہ ہماری توجہ دلاتی ہے سمینہ, کہ جب آپ کے والد آپ کو لینے آتے ہیں, اس کے بعد پھر وہ جو پورا کیسے کیا ہوتا ہے, پھر حضور کا علم غیب اور وہ سارا ہمارے ناظرین کو بتائیں. جی بالکل. سیدہ جویریہ جب تشریف لاتی ہیں قیدی کے طور پہ, وہ ذکر ہو چکا ہے کہ حضرت ثابت بن قیس کے حصے میں آئیں اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو آزادی دلائی, اور اس کے بعد وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رہنا, ان کی خدمت میں رہنا پسند کرتی ہیں. اسی دوران ان کے والد آ جاتے ہیں اور وہ اونٹوں کا ایک ریوڑ لے کر آتے ہیں ان کو آزاد کرانے کے لیے, اور راستے میں وہ دیکھتے ہیں کہ 2 سرخ اونٹ جو بہت ہی خوبصورت تھے, اعلیٰ نسل کے تھے, ان کو وہ وادی عتیق میں چھپا دیتے ہیں کہ میں جب واپس جاؤں گا تو ان کو یہاں سے لیتے ہوئے جاؤں گا. اور وہ ایک بڑا سا ریوڑ جو ہے نا اونٹوں کا لے کر جب پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں کیونکہ قبیلے کا سردار ہوں تو میری بیٹی کو مطلب یہ زیب نہیں دیتا کہ ایک کنیز کی زندگی گزارے تھے, میری بیٹی کو آپ آزاد کر دیجئے. تو اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ 2 اونٹ کہاں ہیں جو وادی عتیق میں چھپائے ہیں. تو وہ بہت حیران ہوتے ہیں اس وقت, اور وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو علم غیب ہے اس کا ان کو علم ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ بات تو میرے سوا کسی کو معلوم نہیں تھی, آپ کو کیسے معلوم ہو گئی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ میرے رب نے مجھے بتائی ہے. تو اس چیز سے متاثر ہو کے وہ اسی وقت کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں. تو پھر وہ جب وہاں پہ جو سیدہ کی معاملہ فہمی ہمیں نظر آئی, اس کا بھی آپ لازمی تذکرہ فرمائیں. جی بالکل. معاملہ فہمی کا آپ اندازہ اس بات سے لگائیے کہ سیدہ جو تھیں وہ بہت پر اعتماد خاتون تھیں, اور انہوں نے موقع کے اوپر سٹینڈ لیا اور اسی ٹائم پہ انہوں نے ڈیسیژن لیا کہ جب ان کو قید میں دیا گیا تو انہوں نے اس کو اپنے لیے ناپسند کیا, کیونکہ ان کا ایک تو بیک گراؤنڈ ایسا تھا, قبیلے کی سردار کی بیٹی تھی, ناز و نام میں پلی تھی, اور پھر ایک ان کی یہ بھی لرننگ تھی کہ آپ نے کس موقع پہ کیا ڈیسیژن لینا ہے اور کس وقت لینا ہے. ظاہر ہے وہ سردار کی بیٹی تھیں, اپنے والد کو فیصلے لیتے ہوئے دیکھتی تھیں. تو اس وقت انہوں نے جو فیصلہ لیا کہ میں اس قید میں نہیں جانا چاہتی, اور پھر انہوں نے یہ سوچا کہ میں یہ قیمت کیسے ادا کروں. کہ اسلام جو ہے وہ اپنے لوگوں کا پروپیگنڈا ہے, نان مسلمز کا, کہ یہ اسلام جو ہے وہ خواتین کو پہ فیصلے جو ہے وہ زبردستی تھوپتا ہے. یہاں پہ ہم یہ چیز جو ہے ہمیں نظر آ رہی ہے کہ کیسے آپ نے سٹینڈ لیا. بالکل سٹینڈ بھی لیا اور پھر اس کو آن بھی کیا گیا. بالکل. اور اس زمانے میں آپ دیکھیں قیدیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا تھا, ان کے کوئی حقوق نہیں ہوتے تھے, نہ ان کی کوئی بات سننے والا ہوتا تھا. تو اسلام نے یہ چیز متعارف کروائی کہ قیدیوں کے بھی حقوق ہیں, ان کو آزاد کرنا چاہیے فدیہ لے کر یا ڈیفرنٹ طریقوں سے, یا معاف کر دیا جانا چاہیے. اور دیکھیں کہ ان کو وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئی ہیں, لیکن ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت پہ کتنا یقین ہے کہ وہ ان کے پاس تشریف لاتی ہیں وہ رقم لینے کے لیے. پہلے وہ سوچتی ہیں کہ میں کسی سے قرض لے لوں, لیکن پھر ان کی سوچ وہاں جا کے ٹھہرتی ہے کہ میں ان کے پاس جاؤں اور وہ ضرور میری مدد کریں گے. وہ رحمت للعالمین جو ہوئے. بے شک. رابعہ صاحبہ, ہم نے دیکھا کہ سیدہ کی عبادت گزاری, آپ کی پرہیزگاری, آپ کا زہد, آپ کا تقوی, اور جب ایک دفعہ آپ جو ہے نماز پڑھ رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے دیکھا, وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں. اچھا دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو. پھر سورہ احزاب کی آیت نمبر 31 آتی ہے کہ اے نبی کی بیویوں جو تم میں فرمانبردار رہے, اللہ اور اس کے رسول کی اور اچھا کام کرے, ہم اسے دگنا اوروں سے دگنا ثواب دیں گے, اور ہم نے اس کے لیے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے. یعنی کہ قرآن نے ان کا جو ہائی مقام ہے اس کو اس طریقے سے بلند کیا, اور آیات کے ذریعے وہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ ہماری عام عورتوں کی طرح ان کا ثواب نہیں ہے, بلکہ ہمارے سے دگنا اجر جب وہ کوئی عبادت کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو عنایت فرما دیتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت جویریہ رضی تعالیٰ عنہا جو تھیں وہ اس قدر عبادت گزار تھیں, اور ایسی خاتون تھی کہ جنہوں نے اپنے گھر میں ایک کونا مختص کر رکھا تھا اور جہاں پہ وہ عبادت کیا کرتی تھی, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اس جگہ کو شرف بخشا کرتے تھے اور وہ بھی اس مقام پر نماز ادا فرمایا کرتے تھے. پھر سیدہ بہت زیادہ روزے دار تھی, بہت زیادہ عبادت تسبیح تحلیل کرنے والی تھی, اور لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا ان کا حسن معاملہ تھا, اور بیویوں کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا وہ بہت زیادہ مثالی تھا.
تو حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہ ایک تو ان کے بارے میں یہ فرماتی ہیں کہ ان سے بڑھ کے کسی کو باعث رحمت میں نے نہیں دیکھا اپنے خاندان کے لیے، بلکہ ان سے زیادہ بڑھ کر ظاہری حسن اور باطنی حسن میں کسی کو مالا مال نہیں دیکھا۔ سیدہ جویریہ رضی تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے باطنی حسن سے مالا مال کر رکھا تھا، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آتی ہیں تو ان کے جو کمالات ہوتے ہیں وہ سارے نکھر کے سامنے آ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ان کا ایک تعلق ہوتا ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ بہت خوبصورت، آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے بتایا۔ اچھا سمینہ، آپ کا جو لب و لہجہ تھا وہ تاریخ بتاتی ہے کہ بہت شیریں تھا، آپ بڑے سافٹ طریقے سے بات کرتی تھیں کہ اگلا بندہ جو ہے وہ سن کے خوش ہو جاتا تھا۔ آپ کے جو یہ اوصاف ہے ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ جی بالکل، سیدہ جویریہ کے بے شمار جو اوصاف ہیں جن کا ہمیں ذکر ملتا ہے، جن میں ان کا زہد و تقویٰ بھی ہے، ان کی عبادت گزاری ہے، پھر ان کے وسیلے سے امت کو بہت سارے احکام بھی ملے ہیں۔ آپ دیکھیں جیسے وہ عبادت کا تھا، تو جب عبادت کر رہی تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر آپ یہ کلمات تلاوت کر لیں تو اس کا جو ہے نا ثواب، یعنی سبحان اللہ عدد خلقہ ہی، تو اس کا ثواب اتنی دیر کی نفلی عبادت سے زیادہ ہوگا۔ ٹھہر کے ہمارے ناظرین کو بتائیں جو تسبیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اور سیدہ جویریہ کے توسط سے ہم تک پہنچتی ہے۔ جی بالکل، سیدہ جویریہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں صبح کے ٹائم، فجر کے ٹائم پہ، وہ دیکھتے ہیں کہ سیدہ جویریہ عبادت میں مشغول ہیں، پھر دوبارہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے باہر تشریف لے جاتے ہیں، اور جب آتے ہیں چاشت کے وقت تو دیکھتے ہیں کہ وہ ابھی بھی اسی انداز میں بیٹھی ہوئی ہیں اور عبادت میں مشغول ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ ابھی تک اس ٹائم سے ابھی تک اسی طرح سے بیٹھی ہیں، عبادت میں مشغول ہیں؟ تو وہ فرماتی ہیں کہ جی یا رسول اللہ، میں تب سے اسی طرح سے بیٹھی ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں جب سے یہاں سے گیا ہوں تو میں نے یہ کلمات 3 دفعہ تلاوت کیے ہیں، اگر آپ ان کلمات کو پڑھ لیں تو ان کا وزن اس نفلی عبادت سے زیادہ ہوگا۔ تو اس وقت جو آپ نے ان کو کلمات بتائے وہ سبحان اللہ بعدد خلقہ ہی ہے، اور اسی طرح سے ایک اور جو حکم امت کو ملا، اسی طرح بے شمار حکم ہے، لیکن جس کا بھی تذکرہ کرنے جا رہی ہوں وہ روزوں کے حوالے سے ہے، نفلی عبادت کے حوالے سے ہے، کہ ایک دفعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں اور سیدہ جویریہ کا روزہ ہوتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا کل آپ کا روزہ تھا؟ تو فرمایا کہ نہیں۔ تو پوچھتے ہیں کہ کیا کل آنے والے کل آپ کا روزہ ہوگا؟ تو فرماتی ہیں نہیں۔ تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ آج بھی روزہ پھر افطار کر دیجئے۔ تو اس میں بہت ساری حکمتیں پوشیدہ تھیں۔ ایک تو یہ تھی کہ نفلی روزوں کے لیے ہمیں کوئی خاص دن مخصوص نہ کریں یہود و نصارہ کی طرح، بہت زیادہ اپنی جان پہ جو ہے وہ اوور مشقت جس کو ہم کہیں گے، اور ساتھ میں یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس روز چونکہ جمعے کا دن تھا، اور جمعے کے دن کا روزہ جو ہے نا وہ مکروہ ہے، اگر آپ اس کے آگے یا پیچھے کسی دن کا روزہ نہیں رکھتے تو اس کو علماء نے مکروہ قرار دیا ہے، سولو جس کو ہم کہیں گے، وہ نہیں رکھنا، بالکل، کیونکہ وہ ہمارے لیے روز عید ہوتا ہے۔ یعنی یہ دیکھیں کہ یہ حکم بھی سیدہ جویریہ کے توسط سے ہم تک پہنچا۔ پھر ان کی شیریں مزاجی کی جہاں تک بات ہے تو وہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لاتی ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان کو پہلی دفعہ دیکھتی ہیں، تو وہ جب گفتگو فرماتی ہیں وہاں پہ، تو اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ان کا جو لب و لہجہ تھا وہ بہت شیریں تھا، اور وہ ظاہری اور باطنی حسن سے مالا مال تھیں، اور اکثر وہ ان کے شیریں بیانی کا جو ہے نا وہ تذکرہ کیا کرتی تھیں۔ اچھا رابعہ، ہم نے دیکھا کہ آپ 6 سال حضور کے نکاح میں رہتی ہیں، بالکل، جہاں پہ لوگ ایک لمحے کے لیے ترستے ہیں، ایک لمحہ جو کہ ایک عام انسان کو رضی اللہ عنہ بنا دیتا ہے۔ آپ نے 6 سال حضور کی رفاقت میں گزارے۔ یہ جو ٹائم پیریڈ ہے، اس ٹائم پیریڈ میں آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ کا لیول تھا ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ دیکھیں، جب ہم سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے تعلق کو دیکھتے ہیں تو ایک بھی واقعہ ہمیں ایسا نظر نہیں آتا جہاں پہ کوئی میاں بیوی کے درمیان کچھ تلخ کلامی یا کچھ ناراضگی کا سبب بنا ہو۔ تو سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ جو تھی، ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت کا تعلق تھا وہ بہت زیادہ مضبوط تھا۔ اسی طرح سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ جو تھی، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اڈاپٹ کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کا جو عکس تھا وہ سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ کی حسن اخلاق میں ہمیں نظر آتا ہے، ان کی سیرت میں، ان کے علم میں، ان کے کردار میں۔ پھر سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ کی جو عمر تھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے وقت 20 سال تھی۔ تو دیکھیں وہاں پہ لرننگ کا جو پروسیس ہوتا ہے اس ایج میں وہ بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے، بہت زیادہ تیز ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ سے متعدد جو احادیث ہیں وہ بھی روایت کی گئی ہیں،
ام المومنین سیدہ جویریہ سلام اللہ علیہا اپنی شخصیت پہ بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے ناظرین. ابھی ہم نے لینی ہے ایک چھوٹی سی بریک, واپس آ کے اپنی بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. پہ جانے سے پہلے بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی تھی ام المومنین سیدہ جویریہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں. ام المومنین, آپ نہ صرف آپ کے سر پہ جو تاج سجا, جو اللہ پاک نے سجایا, یہ جو آپ کی خوش قسمتی تھی, یہ جو آپ کا انتخاب الہی ہونا تھا, اس کے علاوہ بھی آپ اپنی گفتار میں, کردار میں بے مثال تھیں. آپ کا زہد و تقوی, آپ کی پرہیزگاری, آپ کی عبادت گزاری, اس کا بھی کوئی ثانی نہیں تھا. بریک پہ جانے سے پہلے آپ تذکرہ کر رہی تھی سیدہ کی شخصیت کے حوالے سے. ہمارے ناظرین کو وہیں سے اپنی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیدہ جویریہ رضی تعالیٰ عنہ کا تعلق ہے وہ ایک رائل فیملی سے ہے. وہ اپنے قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب مدینہ منورہ میں وہ تشریف لے کر آتی ہیں تو یہاں پر قدرے مشکل حالات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فقر تھا وہ اختیاری تھا. تو وہاں پہ انہوں نے ان مشکل حالات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کیا, اور ان مشکل حالات میں کبھی بھی جو ہے وہ حرف شکایت اپنے لبوں پر نہیں لے کر آئیں. تو وہاں پہ دیکھتے ہیں تو ان کے پاس نوکر چاکر بھی ہوتے ہیں اور بھی کافی سہولیات ان کو ہوتی ہیں, لیکن یہاں پہ قدرے کم سہولیات کے ساتھ سیدہ جویریہ رضی تعالیٰ عنہ ایک بے مثال زندگی گزارتی ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آگے جب ان کی زندگی چلتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد, تو وہاں پہ وہ ہمیں مختلف جنگوں میں بھی شرکت کرتے ہوئے نظر آتی ہیں, ہجرت الوداع کے موقع پر نظر آتی ہیں. تو ہر جگہ سیدہ جویریہ رضی تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ایک لیڈنگ پوزیشن میں ہمیں ایک لیڈنگ پوزیشن میں بے شک, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو پرسنالٹیز ہیں ناظرین, یہی ہمارے لیے رول ماڈل ہے. آج کے وقت کی ضرورت ہے کہ ہم ان پرسنالٹیز کو اپنے لیے لیڈرشپ کے طور پہ مانیں. یہ ہمارے مینٹور ہیں یہ, اور اسپیشلی سمینہ ینگ جنریشن کو بتانے کی بہت بڑی ضرورت ہے. اچھا, ام المومنین سیدہ جویریہ میں دیکھ رہی تھی کہ انکساری بہت زیادہ تھی آپ میں, جود و سخا کی ملکہ تھی. میں چاہتی ہوں اس وصف کے بارے میں بھی ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں. جی بالکل, سیدہ جویریہ کا ہر وصف جو ہے, کیونکہ وہ تو وہ ہیں کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے چنی گئی خواتین ہیں, تو ان کے اندر تو ہر وصف بے مثل تھا جس کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی, چاہے وہ زہد و تقویٰ ہو, چاہے جود و سخا ہو. اور تمام امہات المومنین جو ہے نا اس میں جو ہے اعلیٰ درجے پہ فائز تھیں. تو ان کی زندگی ہم دیکھتے ہیں, جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ قبیلے میں وہ ایک سردار کی بیٹی تھیں, ناز و نام میں پلی تھیں, لیکن جب وہ یہاں پہ تشریف لاتی ہیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں, چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے فقر و فاقہ کو چنا تھا, اور امہات المومنین کی جو زندگی تھی وہ جب آپ دیکھیں کہ یہاں آ کے ان کی زندگی اکثر بدل جاتی ہے, لیکن زبان پہ کبھی کوئی شکوہ نہیں آتا ہے. اور وہ جو ہوتی ہیں وہ ان کے پاس جو چیز آتی ہے وہ اس کو صدقہ کر دیتی ہیں. امہات المومنین کی زندگی سے ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ جو کچھ ان کے پاس آتا تھا وہ اس کو صدقہ کر دیا کرتی تھی. تو اسی طرح سے جود و سخا ہم دیکھتے ہیں ان کو زود و ورا دیکھتے ہیں. پھر ساتھ میں ہم ان کے اور بھی کچھ ایسی کوالٹیز ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں, اور ہماری خواتین کو ان سے سیکھنے کی بہت ضرورت ہے. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ گھر کے باہر کی زندگی ان کی دیکھیں جب آپ, تو جنگوں میں شرکت کر رہی ہیں, اور جنگوں میں شرکت کرنے کے لیے ظاہرہ آپ کو فزیکل فٹنس کی بہت ضرورت ہوتی ہے, یعنی کہ وہ اس کا بھی انہوں نے خیال رکھا ہوا تھا, اور ساتھ میں وہ زود عبادت میں مشغول رہتی تھیں. اور ساتھ میں وہ آپ دیکھیں کہ جب وہ تشریف لاتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں, تو اس وقت 5 امہات المومنین پہلے سے آپ کے حجرے میں موجود تھیں, اور ان کے ساتھ بہت حسن سلوک کرتی ہیں, بہت اچھا سلوک روا رکھتی ہیں, کبھی کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آتا ہے. تو یعنی کہ آپ ان کی جب شخصیت کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ہر پہلو سے وہ مکمل ایک جو ہے نا کردار نظر آتا ہے کہ جو تمام مسلمانوں کے لیے, تمام خواتین کے لیے اسلام کی ایک وہ رول ماڈل ہے. بالکل. اچھا رابعہ, لوگوں نے جو پروپیگنڈا کرنے والے لوگ ہیں اسلام کے خلاف, انہوں نے یہ کانسیپٹ بنایا ہوا ہے کہ اسلام عورت کو 4 دیواری کے اندر رہ کر مطلب مجبوری حالت میں اس کو ایک چھوئی موئی سی خاتون بنا کے رکھنا چاہتا ہے.
امہات المومنین ہم جو ہے رمضان المبارک یکم رمضان سے لے کر آج تک ہم جب ایک ایک خاتون پہ بات کرتے ہیں، ہم نے امہات المومنین کی بات کی، ہم نے اہل بیت اطہار کی خواتین کی بات کی، ہم نے دیکھا کہ ان میں سے جو ہے بہت سی خواتین وہ بزنس بھی کرتی تھیں، وہ غزوات میں بھی شرکت کرتی تھیں، ہم نے ان کو تو ہر محاذ پہ دیکھا. کیا کہیں گی آپ اس کے بارے میں؟ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب نبوت کا آغاز ہوتا ہے، دور کا آغاز ہوتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ عرب کا جو معاشرہ تھا اس نے خواتین کو کوئی حقوق نہیں دے رکھے تھے، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نبوت کا آغاز ہوتا ہے تو میں کہوں گی کہ خواتین کو حقیقی عزت اور حقیقی حقوق ہی اسی دور میں ملتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ جو ہے وہ ایک بزنس کیا کرتی تھی اور ان کا بزنس بہت واسٹ تھا. پھر ہم مختلف امہات المومنین حضرت سودا کو دیکھ لیں، وہ بھی بزنس کیا کرتی تھی، اسی طرح ساری کرتی تھی. اسی طرح اس دور میں جو صحابیات تھیں وہ عطر کا کاروبار کیا کرتی تھی، کپڑے کا کاروبار، زراعت کے شعبے سے خواتین وابستہ تھیں، جنگوں میں جاتی تھی. حضرت ام عمارہ کا ہم دیکھتے ہیں تو وہ طب میں، جراحی میں ان کو ایک ملکہ حاصل تھا. اسی طرح جو خواتین ہیں وہ اتنے زیادہ شعبوں میں انوالو تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان کو سپورٹ کیا کرتے تھے. کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ یہ بہت بڑے پوائنٹ کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان خواتین کی اس عادت کو، لیڈرشپ کوالٹی کو کہ دباتے نہیں تھے بلکہ اس کو پروموٹ کرتے تھے. بالکل اس پوائنٹ پہ میں چاہتی ہوں آپ تھوڑا مزید الیبوریٹ کر کے ہمارے ناظرین کو بتائیں. بالکل. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو خواتین امہات المومنین میں بھی حضرت سودا رضی تعالیٰ عنہ جو تھیں وہ بزنس کیا کرتی تھی اور اس بزنس سے خود صدقہ اور خیرات کیا کرتی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا کرتے تھے. پھر مختلف صحابیات تھیں، ان کے مختلف سیدہ جویریہ بھی جود و سخا کا بہت بڑا مرکز. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. سیدہ جویریہ رضی تعالیٰ عنہ کی جود و سخا بھی ہم دیکھیں، جب سردار کی بیٹی ہیں تو سردار کی بیٹی ہونے کے ناطے بہت زیادہ وصف ان میں ایسے تھے جو باقی عام خواتین میں پائے نہیں جاتے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی جو ایک پرورش کا ماحول ہوتا ہے وہ پورا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، تو اس ماحول سے وہ بہت زیادہ چیزیں اخذ کر لیتی ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی امہات المومنین ہیں ان کا جو مشکل حالات سے مقابلہ، ہجرتیں ہیں، جنگیں ہیں، وہ اتنی زیادہ ان چیزوں میں انوالو ہیں. اور کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس غزوہ بنو مستلق کے لیے بھی جا رہے ہیں تو حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سیرت اور کردار سے یہ درس دیا کہ عورت ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ گھر کی چار دیواری میں بند کریں، بلکہ عورت اگر چاہے تو معاشرے کی تعمیر اور ترقی میں کردار ادا کر سکتی ہے، لیکن لیمیٹیشنز دے، لیکن لیمیٹیشنز کے ساتھ. یعنی کہ کچھ اسلام نے ہمارے لیے حدود مقرر کی ہیں، ان حدود کو ہمیں کراس نہیں کرنا. ان حدود کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اسلام کے لیے اور اپنے معاشرے کے لیے، اپنے گھر کے لیے اور اپنے آپ کو دینی طور پہ مضبوط کرنے کے لیے جو ہے ہم نے کام کرنا ہے. بالکل. اچھا سمینہ صاحبہ، کیونکہ ہماری تاریخ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے اختلافات تو ہیں، مورخین کے اختلافات آتے ہیں. جو حضرت ثابت بن قیس سے چاہے آپ ان کی ملوکیت میں آتی ہیں یا چاہے آپ کا نکاح ہو جاتا ہے، دو طرح کی روایات موجود ہیں، لیکن دونوں روایات میں یہ ہے کہ آپ سٹینڈ لیتی ہیں. وہ جو آپ کی سٹینڈ لینے والی جو تاریخ بتاتی ہے کہ آپ نے کس طرح سے کہا کہ نہیں، میں جو ہوں ایک سردار کی بیٹی ہوں اور میں کیسے ان کے ساتھ جو ہے وہ گزارا کر سکتی ہوں. اس چیز کو بتائیں کہ وہ کیا وجہ بنی، کہ یا وہ آپ کا خواب تھا جو آپ نے دیکھا یا اس کے علاوہ کوئی اور وجہ تھی؟ ہمارے ناظرین کو بتائیں. جی بالکل. اور روایات کا جہاں تک آپ نے ذکر کیا، میں اس کو بھی تھوڑا سا وہ کلیریفائی کرنا چاہوں گی کہ مختلف روایات آتی ہیں ان کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی، اور پھر جب وہ قید ہو کر آئی ہیں اس حوالے سے بھی ڈفرینٹ روایات آتی ہیں. لیکن دیکھیں کہ یہ مکاتبت کی جو بات تھی اس کے اوپر سب لوگ متفق ہیں کہ مکاتبت ہوئی تھی، 9 اوقیہ پہ ہوئی تھی یا 19 اوقیہ پہ ہوئی تھی. تو اگر نکاح ہوا ہوتا تو پھر مکاتبت نہ ہوتی، پھر طلاق ہوتی اور وہ ہوتا یعنی کہ عدت ہوتی. تو یعنی کہ ان کی جو تھی وہ مکاتبت اس لیے ہوئی کہ ان کو جب میں سیرت رسول کی جو بھی آپ بکس جب اٹھاتے ہیں، تذکرہ پڑھتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر عزت نفس اور خودداری جو تھی بہت زیادہ تھی اور آزادی پسند ان کی سوچ تھی. کیونکہ پہلے جب بار بار ذکر ہو رہا ہے کہ وہ سردار کی بیٹی ہیں، سردار کی بیٹی ہیں، یعنی کہ ان کے اندر شروع سے وہ ایک آزادی کی جو سوچ تھی اور فکر کی آزادی کی جو چیز تھی وہ شروع سے تھی. اور سٹینڈ لینا جو تھا، جویریہ کی پرسنالٹی کے حوالے سے ساتھ ہی ہمارے ناظرین کو اور خصوصاً خواتین کو میسج بھی دے دیں.
جی جی ٹھیک ہے. اور سٹینڈ لینے کی جہاں تک وہ بات تھی ہم کر رہے تھے کہ سٹینڈ انہوں نے لیا, تو اسی سے ان کی معاملہ فہمی کا ہمیں سمجھ آتی ہے کہ دیکھیں انہوں نے کیسے بر وقت سٹینڈ لے کے تو اپنے آپ کو آزادی دلائی, اور یہ بھی دیکھا کہ کون ان کو آزادی دلانے میں ہیلپ کر سکتا ہے, کون ہیلپ کر سکتا ہے. رابعہ, ہمارے ناظرین کو اور اسپیشلی خواتین کو کیا میسج دینا چاہیں گی سیدہ کی ذات کے حوالے سے؟ دیکھیں سیدہ رضی تعالیٰ عنہا جو تھیں وہ بہت زیادہ پر اعتماد تھیں, ان کا جو گفتگو کرنے کا سلیقہ تھا وہ بہت زبردست تھا, جس کی حضرت عائشہ کئی دفعہ تعریف کیا کرتی تھی. تو آج کی خاتون کو ہم یہ میسج دیں گے کہ وہ نہ صرف پر اعتماد بنے بلکہ اپنے جو گفتار کا سلیقہ ہے اس کو بہت زیادہ امپروو کرے. پھر جیسے انہوں نے کہا فزیکل فٹنس کا خیال وہ بھی رکھیں, اور اللہ تعالیٰ سے جو محبت, زہد اور تقوی ہے اس کو اپنی زندگیوں میں اڈاپٹ کریں, اپنی زندگیوں میں اڈاپٹ کریں. آپ دونوں مہمانوں کا ہم بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین, آج ہم نے جس عظیم ہستی پہ بات کی, سیدہ جویریہ سلام اللہ علیہا, ان کی پرسنالٹی کے مختلف اوصاف پہ بات کی, اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری اس ادنا سی کاوش کو اپنے حضور قبول و منظور فرمائے. وما علینا الا البلاغ.